Assalamu alaikum students, welcome to the 8th lecture of Cultural Anthropology. If you recall from the last time, we were talking about the idea of economic anthropology and how economic anthropology looks at economic processes and compares how different cultures deal with these economic processes. So I'm going to continue with this idea in the current lecture as well, and in particular what I'm going to do today is look at the distribution of goods and services. Now, in economic anthropology, essentially economic anthropologists, like, they have to look at how land is being distributed, how particular land rights are associated with particular types of cultures, be they hunters, be they gatherers. Similarly, economic anthropologists have to look at how different cultures distribute goods and services. You know, when something is produced, how is that then distributed, and how is that different from culture to culture? Now, there are various types of modes of distribution to be found around the world. Different cultures have different ways in which they distribute the produce that they have in their particular culture. Now, the first thing to realize about distribution is that economic anthropologists categorize the distribution of goods and services in three modes. These three modes are reciprocity, redistribution, and market exchange. We will go on here and try to think about and talk about and see some details about these three modes, different modes of distribution. But technically, the names used for these modes of distribution, these mechanisms by which different cultures distribute what they produce, is they can either have a particular mode called reciprocity, they can have a particular mode called redistribution, or they can simply rely on market exchange. I mean, if you remember from the last lecture, we said that every society needs to produce something in order to survive. People also in all cultures need to exchange produce. I mean, even if I'm a hunter and I'm the best hunter within Tanzania, within my particular clan, or you know, in the Polynesian islands, I mean, I will still need the help of a healer if my child is sick. I mean, I will still need wheat. I mean, one cannot live on meat alone. I mean, one needs to be able to exchange one's own produce, be it hunted produce, and exchange it for something else. Now, there are different ways in which different cultures, depending on what their circumstances are and how they are making a living for themselves, there are different circumstances by which different cultures do that. And the technical terms that cultural anthropologists use to describe these types of distribution are reciprocity, redistribution, and market exchange. The rest of the lecture is going to be spent talking about reciprocity, redistribution, and the market mechanism. But I will, at this stage, give you a brief overlay of reciprocity. Reciprocity basically implies exchange of goods and services of almost equal value between two trading partners. Reciprocity, to use common colloquial statement, is, you know, like, you scratch my back, I'll scratch yours, meaning ek haath se do aur ek haath se lo. You know, reciprocity होता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करें. मतलब इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप उसे कहते हैं जहां पर इक्वल बात हो, दोनों पार्टियां जो हैं वो इक्वल हों. सो उसमें ये है कि
ایکسچینج ہو رہا ہے کیونکہ ہم اکنامک سسٹمز کو دیکھ رہے ہیں تو گڈز اینڈ سروسز کا. اب گڈز اینڈ سروسز میں ریسیپروکل ایکسچینج یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیاں اسٹرانگ ہیں ایکولی اور وہ آپس میں گڈز اینڈ سروسز کو ایکسچینج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ رکھ رکھاؤ ہو یا اس میں واقعی ان کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, یا وہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ ایکسپلوئٹ بھی کر رہے ہوں. اس طرح کی بھی سچویشنز ہیں اور ہم ان مثالوں کی زیادہ ڈیٹیل میں ابھی چلتے ہیں ان سبسیکوینٹ سلائیڈز, بٹ یہ آپ کو ایک بریف قسم کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کہ ریسپراسٹی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح ریڈسٹریبیوشن جو ہے, ریڈسٹریبیوشن is most common in societies with political bureaucracies. It is a form of exchange where goods and services are given by a central authority and then reallocated to create new patterns of distribution. So, اگر آپ اس سلائیڈ کو بھی غور سے دیکھیں اور سنیں میں کیا کہہ رہا تھا, میں اس کی وضاحت اب ورڈ بائی ورڈ اس کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ذرا لمبا جملہ ہے اور I want کہ we should be on the same wicket. It's very important that since one's trying to communicate, these subtle ideas, I also suggest that in case there are some words that I use, which I do use on purpose, that you think that you're not sure about, please pick up a dictionary and look them up. Because here I use these words intentionally since the purpose of anthropology is also to look at language, and I try to use language in a particular manner, and that particular word has importance. I mean, not only for the subject, but also it will enable you to realize the different types of meanings and the usage of that meaning. So I strongly suggest, in addition, to trying to get the substance or the meaning of what I am saying, do try to ensure that you can follow the exact meaning of the particular words that I try to use. اب آپ کو میں ذرا تھوڑا سا وہی وضاحت کرتے ہوئے ایک تفصیلی اس جملے کی پیرلل ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں. اب ری ڈسٹریبیوشن کیا ہے جی؟ ڈسٹریبیوشن تو ایک ہو گئی. اب نیچرل سرکمسٹانسز سے اگر فرض کریں جی کو غلہ ہے ٹافیوں کا بھرا ہوا, اس کو آپ نے آسمان سے 10-15 فٹ کی بلندی سے نیچے زمین پہ پھینک دی ہے تو اور 10 بچے کھڑے ہوئے اور ہر کسی کے پاؤں میں ٹافیاں گر گئی ہیں تو ڈسٹریبیوشن تو ہو گئی. اب ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس جو ہیں وہ 15 گر جائیں, ایک کے پاس 3 گر جائیں. تو اگر اب آپ انشور کریں آفٹر دیٹ ڈسٹریبیوشن ہیز ٹیکن پلیس کہ ہر کسی کو تقریباً ایک جتنی ملیں ٹافیاں, تو دیٹ ول بی ری ڈسٹریبیوشن. اوکے, سو دس از بیسکلی a process within the idea of exchange, economic exchange and economic distribution of goods and services, that redistribution takes place. اب redistribution زیادہ تر ان سوسائٹیز میں کامن ہے جہاں پر پولیٹیکل بیوروکریسیز ہیں, یعنی کہ now there needs to be someone there. اگر آپ یہ غلے اور ٹافیوں اور بچوں کی مثال لیں تو there needs to be an adult present or some other older child present who says کہ بھئی اس کو زیادہ مل گئی ہیں ٹافیاں, اس کو کم ملی ہیں, تو میں ری ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں ذرا تھوڑی سی برابر. اب اسی طرح کوئی, اب اگر آپ سوسائٹی یا کلچر کو دیکھیں تو کوئی سیاسی سطح پر یا تو کوئی بیوروکریسی کا ہونا ضروری ہے, کوئی دفاتر ہوں جو دیکھ رہے ہوں کہ جی پھر ری ڈسٹریبیوشن کیسے ہوئے گی, آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتی. سو کوئی نہ کوئی, چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی سیاسی پولیٹیکل بیسس پہ ری ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, دیٹ کوڈ آلسو بی آن دا بیسس آف فلانتھروپی, مطلب وہ اس میں اس کا سوشل پرپس بھی ہو سکتا ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, مگر کوئی اسٹرکچر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سو
اس میں جو باقی جملہ ہے از اے فارم آف ایکسچینج ویئر گڈز اینڈ سروسز آر گیون بائی اے سینٹرل اتھارٹی اینڈ دین ری ایلوکیٹڈ ٹو کریٹ نیو پیٹرنز آف ڈسٹریبیوشن. یعنی کہ اب وہ جو کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے, اڈلٹ ہے, بیوروکریسی ہے, کوئی ریلیجس ادارہ ہے, کوئی غیر سرکاری تنظیم ہے, وہ جو ہے یہ جو جس طرح چیزیں بانٹی گئی ہیں ان کو وہ دیکھ کر آپ کو ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی ہے جہاں پر کوئی زیادہ تر ویسے اتنے ریجڈ بیوروکریٹک اسٹرکچرز نہیں وہاں ہوتے, بٹ اگر کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے, کوئی ٹرائبل چیف ہے, تو ہی کین انشور کہ جی ایک بندہ تو اسے تو ہی از بین لکی اینڈ بین ایبل ٹو گیٹ آل دس میٹ, سو واٹ اباؤٹ ایوری ون ایلس, اٹ نیڈس ٹو بی ری ڈسٹریبیوٹیڈ. سو اسینشلی دیٹ ول ریکوائر a central authority who can, in a culture or a society, ensure that redistribution takes place and new patterns of distribution are created. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ it's not a fair world. ہو سکتا ہے کہ اب غلہ ٹوٹا ہے, ٹافیاں گری ہیں, اب سب سے جو شرارتی بچہ ہے اس کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ بھئی تم یہ دیکھ لو کہ جو ٹافیاں ہیں وہ سب کو مل جائیں, تو وہ ری ڈسٹریبیوٹ اس طرح کرے کہ اپنے دوستوں کو وہ دے دے 6 ٹافیاں اور باقی وہ 2 ٹافیاں دے دے ان بچوں کو جن کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے فار سم ریزن اور دی ادر, بی اٹ اگر کوئی سینٹرل اتھارٹی میں کوئی پولیٹیکل انٹریگ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی پریجوڈسز ہو سکتے ہیں, 1000 قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں, سینٹرل اتھارٹی کی اپنی کرپشن ہو سکتی ہے, ڈیو ٹو وچ the new patterns of distribution created could be worse. یہ اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو جب ری ڈسٹریبیوشن ہوتی بھی ہے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ in every society we have a perfectly uniform state of being کہ جی ہر کوئی ٹھیک ٹھاک ہے اور ہر کسی کی آمدنی جو ہے وہ ہر کسی باقی اس کے ہمسائے جیسی ہے. That is not, unfortunately, not the case. So even when societies and cultures try to redistribute since olden times, بڑے یہ مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اگر آپ پیٹرنز آف ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو they have been highly unequal, I mean across time. وہ فرعون کے زمانے سے, I mean in مصر, in ایجپٹ, فیروز کے زمانے سے اب تک, I mean یہ ہے کہ پیرامڈز بنی ہوئی ہیں, ہیو ناٹس جو ہیں وہ وافق مقدار میں بیس آف دا پیرامڈ پہ ہیں, اور پھر ہیوز جو ہیں, جو ایلیٹس ہیں, وہ چند ایلیٹس ہی ہو سکتے ہیں. اور کچھ اس طرح کے سسٹمز ان پلیس ہیں کہ ایسے ملک بھی جنہوں نے کوشش کی ٹو ٹرائی ٹو ری ڈسٹریبیوٹ, وہ انیبل ٹو ڈو سو. آئی مین ٹیک دا ایگزامپل آف رشیا, ٹیک دا ایگزامپل آف چائنا. ٹرو دیٹ a lot of communist countries tried to redistribute. The state was the central authority, forcibly using a strong political ڈنڈا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ڈسٹریبیوشن پیٹرن ٹھیک نہیں ہے, تو بورژوازی کے پاس ہی پیسہ ہے, ایلیٹ ہے, یہ تو بات صحیح نہیں ہے. They tried to redistribute wealth. مگر اب آپ رشیا کا حال دیکھ لیں, رشیا میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اب تو پاورٹی ختم ہو گئی ہے, ہر بندہ برابر ہے. سو یہ میں آپ کو پریکٹیکل ایپلیکیشنز دے رہا ہوں آف بینگ ایبل ٹو اینالائز کرنٹ ریلیونٹ امپورٹنٹ circumstances using this discipline of cultural anthropology. Now, another example that one talks about, and this is again within the idea of distribution, is that of the market exchange system. And market exchange systems involve the use of standardized currencies to buy and sell goods and services. اب اس میں بیسکلی یہ بات ہے کہ جو مارکیٹ سسٹم ہے, the important thing to note here is that market exchange میں زیادہ تر انوالومنٹ ہے کرنسی کی, ہارڈ کیش کی. بارٹر سسٹم بھی ہے, مارکیٹس ایسی بھی ایگزسٹ, اور ہسٹری میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا, بٹ زیادہ تر اس وقت اور کافی دیر سے, اب کوئنز وغیرہ کو انوینٹ ہوئے ہوئے, منی کو انوینٹ ہوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے, اینڈ انسان جو ہے مارکیٹ جاتا ہے اینڈ یوزنگ کرنسی پرچیزز goods and service. Now, for a cultural anthropologist, I mean, even the idea of barter
is a genuine idea. I mean, and if you look at, for example, in history, if you look at the Silk Route, تو یہاں سے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ یورپینز بھی آتے تھے, یہاں سے ایشینز بھی جو تھے سلک روٹ کے ذریعے, جو یہ کراکورم ہائی وے وغیرہ ہے, وہاں سے جاتے تھے چائنا سے اسپائسز لیے, سلک لیا, پھر ٹریول کیا جی یہ ہمارے علاقے سے جو کرنٹ اب کے کی اگر آپ روٹ کہیں میپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں سے یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے they would make their way to Europe, and they were merchants who would do this, and this had been going on for centuries and centuries, and this kind of a trade would mean that وہاں سے لوگ آتے تھے, اور یہ یورپینز نے تو پوری دنیا میں یہ کیا, افریقہ میں کیا, پھر امریکہ میں پرٹیکولرلی یہ کیا. جب انیشلی جب یورپینز گئے ٹو امریکہ اینڈ دے وڈ ڈیل ود the native communities, native Indian communities, I mean they would give them things like mirrors and trinkets, glass کی necklaces وغیرہ دے کر انہیں چھوٹی موٹی اس طرح کی سستی چیزیں دے کے وہ زمین کے رقبے ہی رقبے وہ ان کو آگے ان کے وہ سخی لوگ جو تھے وہ ان کو رقبے ہی رقبے اپنی زمین کے دیتے گئے, اینڈ اس طرح کلونیلزم اسپریڈ ہوا. سو بارٹر سسٹم جو ہے یہ مطلب ابھی بھی چند پریمیٹیو سوسائٹیز ہیں جہاں پر بارٹر سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی, اور اگر آپ سٹل لیول پہ دیکھیں تو انڈائریکٹلی آلسو, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے آپ دوستوں یاروں میں دیکھ لیں کہ یہ ہوتا ہے یار آپ میرے لیے تم یہ کر دو میں تمہارے لیے وہ کر دوں گا, اس طرح کا یہ بارٹر اس کو کہتے ہیں, جو پیسوں کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اکنامک ٹرمز میں دیکھیں تو گڈز اینڈ سروسز آر بینگ ایکسچینجڈ. So this can take place in a market. اب جب مارکیٹ میں یہ چیز ہوتی ہے, اور جب ہوتی تھی ہسٹری میں تو یہ تھا کہ اب میرے پاس بکریاں ہیں تو میں اپنی بکریاں لے کر چلا گیا ہوں مارکیٹ میں, وہاں I will go and try to find someone within my culture who I feel has something else that I need, and that could be wood, that could be furniture, that could be jewelry, whatever else. I'll say I'll give you 4 goats for this sofa, and I get the sofa. Now the problem with the barter system, and why in economics there has been gradual move away in most cultures away from the barter system and a reliance on currency, on hard cash, is that let's say I have goats. Now if one goat, let's say one goat has value, what if I want to buy 5 pencils? What will I do? Cut off the goat's ear and say, here, give me 5 pencils? یہ تو مطلب جو ڈویژن ہے کرنسی میں تو آپ یہ کر سکتے ہو نا کہ جی اچھا پینسل لینی ہے تو وہ 5 روپے کی آئے گی, اگر میں نے وہ لینا ہے کوئی الیکٹرانک شارپنر تو وہ 500 روپے کا ہے, اگر میں نے کمپیوٹر لینا ہے تو وہ 30,000 کا ہے. سو یہ تو آپ منی کو کلیکٹ کر کے اس کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہو ویری ایزیلی. منی از اے ویری فلیکسیبل مینز آف پرچیسنگ, اس کی پرچیسنگ پاور بھی ہے, وہ اکنالجڈ ہے اکراس دا ورلڈ. فارن کرنسیز ہیں ان کا بھی آپس میں ایزیلی ایکسچینج ہو جاتا ہے. بٹ یو کین امیجن اب میرے پاس اگر بکریاں ہیں اور میں نے ہر چیز کا جواب جو ہے وہ میں بکری سے دینا ہے تو مجھے تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا to acquire other things. So in the market, use of currency is not only a current practice in many cultures, but has been, the Romans used to use currency in the Asian continent, in the subcontinent. بڑی دیر سے کرنسی آپ کبھی کوئی میوزیم میں جا کر دیکھیں تو you will notice all these coins, all these siccas issued by various rulers, that ڈینوٹ کے بڑی دیر سے جی کرنسی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس میں تبادلہ ہو رہا ہے گڈز اینڈ سروسز کا یوزنگ کرنسی. ناؤ آئی ول گیٹ ان ٹو دی آئیڈیا آف ریسیپروسٹی ان اے بٹ مور ڈیٹیل. ہیئر دا فرسٹ تھنگ ٹو نوٹس ان ٹرمز آف ٹائپس آف ریسیپروسٹی از دیٹ آف جنرلائزڈ ریسیپروسٹی, which involves giving gifts without any expectation of immediate return. اب یہ جو
جنرلائزڈ ریسپروسٹی ہے یہ تبادلہ ہے گفٹس کا, جس میں امیجیٹلی یہ جو ہے ایکسپیکٹیشن کہ جی میں ابھی گفٹ دوں گا مجھے 1.5 گھنٹے میں واپس گفٹ مل جائے گی, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک جنرلائزڈ سینس آف ریسپروسٹی کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے اپنی خرچوں وغیرہ کو ٹائٹ وغیرہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اچھی طرح پل جائیں. اینڈ یہ جو ہے جنرلائزڈ ریسپروسٹی ہے. دوستوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, اینڈ کمیونٹیز میں بھی اس طرح ہوتا ہے, کلچرز میں بھی اس طرح ہوتا ہے. آئی مین ماڈرن کلچر میں بھی ہوتا ہے, اور یہ ذرا ٹرمز اب آپ دیکھ لیں کہ ماڈرن جو ہے وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ سسپیشن سے دیکھتا ہے اس طرح کی ٹرمز کو, کیونکہ واٹ ڈز ماڈرن مین؟ از ماڈرن بیٹر؟ آئی مین does primitive mean jungly? I mean, these are things that you should be picking up on yourselves now. So, I mean, I'll refer to these terms, but realize that I'm just doing it for convenience sake, and it doesn't, after a while we need to start questioning what things mean. You know, as anthropological linguists remind us that we have to question the meaning of things because they affect our behavior, they affect the way we think. So, having said that, this supposedly sophisticated, modern, current society and culture also has this idea of general reciprocity. یعنی کہ general reciprocity میں یہ ہے کہ تبادلہ جو ہے وہ immediate expectation نہیں ہوتی, مگر یہ ہے کہ اچھا میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, تم میرے لیے وہ کر دینا. اب اس میں یہ ہے جس طرح پیرنٹس کی آپ مثال لے لیں, اس میں یہ ہے کہ بچپن میں رکھتے ہیں ماں باپ بچوں کا خیال, اینڈ بڑھاپے میں رکھتے ہیں بچے ماں باپ کا خیال. سو اسینشلی گیو اینڈ ٹیک ہے, امیجیٹ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ایک قسم کا سوشل سیفٹی نیٹ آپ سمجھ لیں. ہنٹر جو وہی مثال تھی کہ جی ایک دن تو مار لیے اس نے 15 تیتر, سو اگلے 1.5 ہفتے ہی his family has to do فاقہ کیونکہ کوئی اس کا شکار نہیں لگ رہا ہے. سو اسینشلی پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جینرس ہوئے گا, جب وہ کچھ کرے گا تو ہی ول گو اینڈ وہ ہمسائے کو بھی 2-3 تیتر بھجوا دے گا تاکہ ہمسایہ جب کچھ لے کے آتا ہے گھر میں گوشت تو وہ مجھے بھجوا دے. سو یہ جو ہے یہ جنرل ریسپروسٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میں نے 3 تیتر بھیجے ہیں ہمسائے کو تو اگلے دن اگر اس کو بھی کچھ نہیں ملا یا تھوڑی چیز ملی ہے تو میں اس کے گھر چلا جاؤں گا کہ ہاں بھائی میں نے تو تجھے کل تیتر بھیجے تھے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. سو اٹ از دا ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن از ناٹ امیجیٹ, اٹ از اٹس دیر سم ویئر کہ ضرورت پڑی تو بیکنگ ہے, مگر یہ نہیں کہ جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا جی مطلب میرے تیتر کہاں ہیں, اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں. اچھا, اب دوسرا آئیڈیا ہے ریسپروسٹی میں, وہ ہے دا نوشن آف بیلنسڈ ریسپروسٹی. بیلنسڈ ریسپروسٹی جو ہے وہ انوالو کرتا ہے دا ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز ود دا ایکسپیکٹیشن دیٹ دا equivalent value will be returned within a specific period of time. اب جہاں پر بیلنسڈ ریسپروسٹی ہے, یہ ریسپروسٹی ذرا جو ہے یہ زیادہ کیلکولیٹو ریسپروسٹی ہے. اس میں جو ہے گڈز اینڈ سروسز ایکسچینج ہو رہے ہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ اسی طرح جو میں آپ کو دے رہا ہوں گڈ یا سروس, آئی ایکسپیکٹ دیٹ آپ بھی مجھے اسی ویلیو کا. اب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بھیج دی پوری بکری تو آپ مجھے بھیج دیں تیتر, تو دین آئی ٹرن آؤٹ ٹو بی دا لوزر. سو وہ ایک ایکویولنس ٹائپ ہونی چاہیے, مطلب آئی نیڈ 2 dozen birds for let's say roughly 1 goat. سو وہ ریسپروسٹی جو ہے نا وہ گڈز اینڈ سروسز میں, اب میں اگر 1.5 گھنٹے کا کام کرتا ہوں تو آئی ایکسپیکٹ کہ میں نے جو 1.5 گھنٹہ محنت کی ہے اس کے مطابق مجھے معاوضہ ملے. سو یہ بیلنسڈ
reciprocity ہے, where goods and services are exchanged, but they are only exchanged, میں وہ کام نہیں کروں گا, میں وہ good نہیں دوں گا unless I get the expected service or good in return which I want. So یہ جو ہے بیلنسڈ ریسپراسٹی کا مسئلہ, یہ ایک لین دین کا مسئلہ ہے. اب اس میں اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم بھی ہے. سو اب یہ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب مثال ایک فرض کریں جی لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ جسے کہتے ہیں, جو کہ بائی دا وے پورا کانٹیننٹ ہے, رائٹ. نارتھ امریکہ میں دیر از کینیڈا اینڈ دیر از امیریکا, and then in South America you have dozens of countries including Peru, Mexico, Rio de Janeiro, and Rio de Janeiro is a شہر, Brazil. یہ مختلف بڑے بڑے, برازیل بہت بڑا ملک ہے in South America. So وہاں پر ایک ملک ہے میکسیکو, which should not be confused with New Mexico, which is a state in the United States. خیر بہرحال اب میکسیکو جو ہے, میکسیکنز آپ نے سنا ہوگا کہ میکسیکنز جو ہیں, اب میکسیکنز کرتے ہیں فیسٹاز ان کی سیلیبریشن ہوتی ہے, جس طرح یہ ہندو تہوار ہے اس کا ہولی کا, ٹھیک ہے, اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں, اپنا کوئی جشن مناتے ہیں وچ از کالڈ فیسٹا. اب وہ جو فیسٹا ہوتا ہے اس کے دوران یہ ایک کرنٹ پریکٹس ہے جو کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے, ایتھنوگرافرز نے جا کر نوٹس کی ہے کہ وہاں پر بیلنسڈ ریسپراسٹی اس طرح ہے کہ یہ کوئی پیٹرن سینٹ جو ہوتا ہے, جب اس کا وہاں پر وہ لوگ مناتے ہیں جشن, تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ اب ایک بندہ جو جشن منا رہا ہے وہ اس کا خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک. I mean they have to ensure celebration and لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, کھانے وغیرہ وغیرہ, تو اب وہ ایک بندے کے تو بس کی بات نہیں ہوتی. So what that person does is he banks heavily on the support of neighbors, of friends, of family. اب جو فرینڈ فیملی وغیرہ ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے سیونگ کی ہوئی ہے, تو ان کا جو فیوچر سرپلس ہے وہ اس کو کہیں ادھر سے کر کے وہ جو سائڈ پہ پیسے بچا رہے ہیں, پتہ نہیں کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, جو مرضی ان کی سیونگ ہے, وہ اس سیونگ میں سے, اپنے سرپلس سیونگ میں سے تھوڑے سے پیسے لینڈ کر دیں گے اس بندے کو جو فیسٹا ارینج کر رہا ہے. اینڈ دس سائیکل کنٹینیوز. سو اسینشلی کیونکہ فیسٹا بہت ایک پاپولر کامن چیز ہے, اینڈ اٹس ٹائڈ ٹو دا سیلیبریشن آف their سینٹس. سو اس میں ریلیجس سگنیفیکنس بھی ہے, کلچرل ویلیو بھی ہے, وہ جشن کا ایک ماحول بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کی تو بس کی بات نہیں ہے. اب اس میں بیلنس ریسپراسٹی ہے کہ جو بندہ کر رہا ہے فیسٹا اس کو ہیلپ کر رہے ہیں باقی لوگ, اینڈ پھر جب باقی لوگوں کی باری آئے گی تو دس پرسن ہیز ٹو پچ ان ایز ویل, اینڈ thus the cycle continues. So this is balanced reciprocity. Idea within reciprocity is that of negative reciprocity. What is negative reciprocity? Negative reciprocity involves the exchange of goods and services between equals in which the parties try to gain an advantage. اب اس میں یہ ہے کہ both parties, one party depending on the situation, اگر دوسری پارٹی ویک ہے تو ایک پارٹی, یا اگر دونوں پارٹی اسٹرانگ ہیں تو وہ مینوورنگ ٹیکٹکس کریں گی کہ ہم جی ذرا اپر ہینڈ لے لیں نیگوشیشن میں. یہ جو ہے نیگیٹو ریسپراسٹی جو ہے, اس میں وہ آئیڈیا آف فیئر پلے یا بیلنسڈ ایکسچینج نہیں ہے. دس از اے مور ایکسپلوئٹیٹو آئیڈیا. یہ وہ جو میکسیمائزیشن آف پروفٹ ٹائپ سین ہے جس میں اکنامکس میں مونوپلیز کریٹ ہو جاتی ہیں, یہ اس طرح کی ریسپراسٹی ہے. اب اس میں ہر پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جی گڈز اینڈ سروسز کو میں اس وقت پہ ایسے ٹائم پہ ایکسچینج کروں اور میرے پاس ایسا گڈ ہو کہ اس سے جو ہے مجھے بڑا فائدہ ہو. سو یہ جو چیز ہے یہ ایک کمپیٹیٹو کٹ تھروٹ ٹائپ ایکسچینج ہے جس میں
بندہ چاہتا ہے کہ جی جو معاوضہ مجھے ہو وہ میکسیمم ہو, تو اگلے بندے کی خیر ہے. سو this is that's why this is called negative reciprocity. Now, in addition to the idea of reciprocity, there is the idea of redistribution, if you recall, because we're talking about reciprocity, redistribution, and market exchange. Now, on this point of redistribution, whereas reciprocity is the exchange of goods and services between two parties, redistribution involves a social center from which goods are redistributed. جو ایک تو ہو گئی ریسپراسٹی, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے ڈسکرائب کی, نیگیٹو ریسپراسٹی ہے, بیلنسڈ ہے, جنرل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ گیا یہ ریڈسٹریبیوشن. اب ریڈسٹریبیوشن میں آپ بیسکلی یہ کر رہے ہیں کہ ایک سوشل سینٹر ہے, ایک سینٹرل اتھارٹی ہے ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں, جہاں پر ریڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے, کوئی بیوروکریسی ہے, کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے. یہ وہ بات ہے وہ جو غلے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. سو ریڈسٹریبیوشن میں یہ ہے کہ ایکسچینج نہیں ہو رہا, تبادلہ نہیں ہو رہا. اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ انچارج ہو گئی ہے ریڈسٹریبیوٹ یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گڈز اینڈ سروسز کو. سو اب اس میں اب ذرا تھوڑی سی تفصیلی مثال جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے کلچر کو دیکھ لیں, ہمارے کلچر کو دیکھ لیں, دی آئیڈیا آف زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا جو آئیڈیا ہے دیٹ از بیسکلی ٹرائنگ ٹو انشور دیٹ دا ویلدی ریڈسٹریبیوٹ دیئر اون ویلتھ according to a fixed amount to those who are deserving, to those who do not have enough wealth. Similarly, there are ideas of taxation in economic terms, and these ideas of taxation apply in our own country. حالانکہ ٹیکس یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں ٹیکس دینے میں, اور بھی بہت ملکوں میں جھجکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ٹیکس کا بھی نوشن جو ہے وہ یہی ہے. اب اس میں جو آئیڈیا ہے ٹیکسیشن کا, اس میں آپ کو تھوڑا سا میں تھوڑی سلائٹ اکنامک تفصیل دے دیتا ہوں. آئی سپوز دین ویل ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ ٹو دی آئیڈیا آف کلچر. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹیکسیشن بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ پرنسپلس پر ایک سینٹرل اتھارٹی ڈٹرمن کر دیتی ہے. ان اکنامک ٹرمز یو کال ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکسز, there are different names for different types of taxes. I mean, there's a progressive tax, for example. There's a regressive tax. Regressive tax جو ہوتے ہیں وہ اس کا جو پریشر ہے وہ غریب بندے پہ بڑا پڑتا ہے. جس طرح جنرل سیلز ٹیکس ہے, اب آپ کچھ بھی خریدیں آپ کو ٹیکس دینا پڑے, تو غریب بندہ بھی جو ہے اس نے بھی آٹا خریدنا ہے یا پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے تو ہر کسی کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اینڈ پروگریسو ٹیکسز جو ہیں, جو کہ کئی ملکوں میں, آسٹریلیا جس طرح ہے مثال کے طور پہ, وہاں پر آپ کی ایک سرٹن اماؤنٹ سے آمدنی جب جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس طرح جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ بالکل لیبرر ہیں جہاں ان کے تو لیبررز کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں, سو اگر آپ لیبرر ہیں تو آپ کا ٹیکس لیٹ سے 9% ہے. اگر آپ لیبرر سے زیادہ ذرا تھوڑے سے آفس میں کام کرتے ہیں تو 11% ہے. مثال دے رہا ہوں, یہ آئی ایم ناٹ, don't quote me on these figures, but agar aap let's say you're a wealthy rancher in somewhere in Australia in Perth, and you have tons of land under your control, you will pay 16 or 20 maybe 24% tax. That is progressive taxation. Now different cultures have different mechanisms to ensure that taxes are paid, that redistribution does take place. And I mean, there's the central authority or governments, in most countries, and then there are also religious obligations. اب جس طرح ہمارا تو اگر زکوٰۃ کا سسٹم ہے, that is entirely a religious, it's a duty. It's a duty and a religious obligation. Now, having, spoken about the idea of redistribution, now let's move on to this other way in which
distribution of goods and services takes place. And this way is common across the world. It has been common since a long time, and this fairly conventional means for redistribution is that of market exchange. Market exchange is based on use of standardized currencies. It is less personal than either reciprocity or redistribution. That the market exchange mechanism جو ہے یہ A less personal ہے redistribution سے and B reciprocity سے. اس میں مارکیٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیگوشیشن جب کریں گے تو وہ بیلنسڈ رویہ رکھیں گے. دے ول سی کہ جی اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. آپ نے چاہے 1.5 سال لگا کے ایک بانسری بنائی ہے، اگر وہ نارمل اس میں لکڑی استعمال ہوئی ہے اور وہ لکڑی اور بانسری بنانے کی اتنی ایک فکسڈ ویلیو ڈٹرمنڈ ہے جو کہ 250 سے لے کر 500 روپے کی ہے، تو انلیس اس کے اندر آپ نے سونا استعمال کر دیا ہے تو آپ کو 250 سے 500 ہی ملے گا. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی یہ بانسری جو تھی یہ آپ نے بڑی ہی محنت و مشقت سے بنائی. وہاں پر اس طرح کا نیت جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں دیکھی جاتی. مارکیٹ میں جو ہے پرچیسنگ پاور دیکھی جاتی ہے. سو یہاں پر زیادہ تر پیسے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹینڈرڈائزڈ کرنسی، کیونکہ وہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں ان لمیٹڈ اسمال اسکیل کلچرز اینڈ کمیونٹیز barter probably is all right, but here you can't expect کہ آپ جی لاہور میں چلے جائیں اینڈ ہارڈ کیش کے علاوہ آپ کو کوئی جو آپ کو آپ خود دیکھیں، آپ مطلب پیسوں کے علاوہ آپ کہاں پر جا سکتے ہیں کوئی چیز لے کو بزنس کرنے. آپ نے چاہے کچھ بیچنا ہے کچھ خریدنا ہے آپ کو پیسے چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا نا آپ اپنی گاڑی لے کر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے جی اچھا آپ 3 موٹر سائیکلز لے لیں، یا میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں آپ کو میرے پاس زمین ہے بیدیاں میں تو میں آپ کو وہ زمین دے دیتا ہوں. اس طرح تو زیادہ تر نہیں ہوتا ہے. usually the transaction that takes place is in currency. جو ایک فکس ڈٹرمنڈ ویلیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اینڈ دین اس کے ساتھ آپ نے پھر جو بھی کرنا ہے آپ وہ کرنسی کو استعمال کرتے ہوئے یو گو ٹو دا مارکیٹ پلیس اگین اینڈ یو پرچیز اے پرٹیکولر گڈ اینڈ اے سروس. ناؤ پیپل بیسکلی ٹریڈ ان دا مارکیٹ پلیس ان آرڈر ٹو میکسیمائز پروفٹس. یہاں پر وہ رکھ رکھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہے. بائی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ لوگ اب جس طرح ولیجر ہے وہ اگر سبزی منڈی آیا ہے یہاں پر لاہور میں مثال کے طور پر، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیٹ پرسن آلسو اس کے رشتہ دار بھی ہیں وہ یہاں پر، تو وہ سوشلائز بھی کر لے گا، اس کو ذرا شہر کی خبریں بھی مل جائیں گی. یہ چیزیں تو ہیں، مگر اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ اپنی خرید و فروخت کے سلسلے میں آیا ہے. سو وہ یہاں پر مارکیٹ میں جو ہے میکسیمائزیشن آف پروفٹ کی گیم چلتی ہے. سو دیٹ از دا بیسک پرپز آف اے مارکیٹ. It redistributes goods and services, but it does so on the basis of people selling what they have in order and other people buying what they have. اب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دس از ناٹ اکنامکس، دس از اکنامک اینتھروپالوجی. سو میں آپ کو اس طرح کی مثالیں دے رہا ہوں جو کلچر سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ تر، rather than getting into the theory of economics. But these are economic principles that have to be kept in mind. So یہ کیونکہ ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے انسان کی، ہمیں چیزیں زندہ رہنے کے لیے تو چاہیے. that is a fact of life. اب ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے مارکیٹ ایکسچینج کے بارے میں وہ یہ ہے کہ the greater the specialization of labor, the more complex is the system of market exchange. اب جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جی مارکیٹ ایکسچینج تو بارٹر سسٹم بھی ہے، ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں ریموٹ لوکیشن اسمال اسکیل ایریاز میں، مگر دا تھنگ از کہ زیادہ تر جب جنرلائزیشنز میں بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی اسمال اسکیل ایریا جو ہے نا
وہاں پر لوگ خود کفیل زیادہ ہوتے ہیں. اف یو ریکال, خود کفالت زیادہ ہے, اسمال اسکیل سوسائٹی ہے, وہاں پر اتنی کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ڈاکٹر بھی تو ہے تو 25 قسم کے ڈاکٹرز ہیں, وہاں پر تو ایک LHV لیڈی ہیلتھ ورکر مسا کوئی ہوگا یا کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا. تو وہاں پر اسپیشلائزیشن جو ہر قسم کی وہ ایک چیز کی 15 شاخیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. سو بیکاز آف دی سرکمسٹانسز پیپل ہیو ٹو بی آل راؤنڈرس. سو اسپیشلائزیشن جتنی کم ہوتی ہے وہاں مارکیٹ کے جو ایکسچینجز ہوتے ہیں اتنے ذرا سیدھے سادے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ اب جس طرح میں اگر کوئی رورل پیزنٹ فارمر ہوں اور میں اپنی تحصیل سے جڑاں والا تحصیل سے میں جاتا ہوں گجرانوالا مین سٹی میں, تو وہاں پر حالانکہ گجرانوالا از اے بگ سٹی بٹ یو کین ناٹ کمپیئر دا kinds of facilities and the kinds of sophistications available in Gujranwala to those available in Tokyo. ٹوکیو میں تو اگر میں نے مارکیٹ پلیس کو ایکسیس کرنا ہے تو میں انٹرنیٹ کھولوں اور انٹرنیٹ پہ اپنا میں کریڈٹ کارڈ جو نمبرز ہیں وہ پریس کروں تو وہ مجھے کوئی بھی جو دکان ہے جہاں پر میں نے پرچیز کرنا ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گا بینک کے ذریعے, اور وہ جو میں نے کموڈٹی جو ہے وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے تھرو دا انٹرنیٹ وہ ہوم ڈلیوری ہو جائے گی میرے پاس. مطلب اس طرح کی سوفسٹیکیشن جو ہے وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ سوسائٹیز میں جتنی اسپیشلائزیشن ہوگی, جتنی کمپلیکسٹی ہوگی اکانومی میں, اتنی ہی زیادہ مارکیٹ پلیس میں کمپلیکسٹی ہوئے گی. ٹریڈنگ میں, بارٹرنگ میں, مطلب یہ آپ اکنامکس میں اور اگر آپ ٹرمز دیکھیں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں وینچر کیپٹلزم, اب یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ کانسیپٹ ہے. سو اس طرح کی جو پیچیدگیاں ہیں یہ اگر بیسک اینڈ اسمال اسکیل سوسائٹی ہے وہاں پر پیپل ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار دس. وہاں کی ریالٹیز آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ. وہ کہیں گے جی یہ کیا پلاسٹک کی یہ چیز ہے. I mean, a credit card will not work in a lot of places across the world. Now, this is a new phenomena that we're going to talk about, and I think that for a lot of disciplines, this particular phenomena of globalization is a very important phenomena. And in economics, it certainly is having a huge impact. And there are also social scientists who are very concerned about the idea of globalization, and it is affecting a variety of cultures, a variety of societies across the world in very different ways. And that's why it's important within the topic of economic anthropology to look at what globalization is. Ab globalization jo hai, that involves the spread of the free market economies to all parts of the world based on the assumption that more growth will take place when free trade and competition becomes a universal phenomena. Basically globalization جو ہے وہ اس کا کہنے کا وہ globalization کی جو assumption ہے, bottom line assumption ہے, وہ یہ ہے کہ جی جتنا فری مارکیٹ ہوگی نا اس کے اوپر اسٹیٹ وغیرہ کوئی ریسٹرکشنز وغیرہ نہیں لگیں گی, اور ہر جگہ فری مارکیٹ اگر ہوئے گی اور یونیورسل فینامنا بن گئی فری مارکیٹ تو ہر کوئی ترقی کرے گا. یہ گلوبلائزیشن کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہ ہے. Now, globalization for a cultural anthropologist and particularly for an economic anthropologist is also very important, because there are, if you look at current circumstances, the way that the geostrategic political situation of the world is, globalization جو ہے وہ آہستہ آہستہ بین الاقوامی ادارے ہیں جو انکریج کرتے ہیں گلوبلائزیشن کو. اب باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ان بین الاقوامی اداروں سے قرض لیتی ہیں, ان کی مقروض ہیں, ان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے. ان کی باتیں اس طرح کی ہیں کہ آپ جی اسٹیٹ کو یہ کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے کہ آپ اپنی مارکیٹس کو ذرا یہ جو رکاوٹیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو ہٹائیں, لبرلائز ٹریڈ. اب آپ
ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے, یو مسٹ ریڈ دا نیوز پیپر کہ this idea of opening up the economy is very important. I mean, it's pushed by organizations like the WTO, World Trade Organization. اب اس طرح کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اسی فلسفے پہ غریب ملکوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ مارکیٹ میکنزم جو ہے وہ اس کو فری مارکیٹ سسٹم کر دیں کہ آپ کے گڈز آ رہے ہیں, آپ کے گڈز جا رہے ہیں. اگر پوری دنیا میں اس طرح کی مارکیٹس ہوں تو یہ ہوگا کہ گروتھ جو ہے وہ پوری دنیا کی بڑھ جائے گی. ہر جگہ جو پروڈکشن ہے, کنزمپشن ہے, وہ ہر جگہ بڑھ جائے گی اور دنیا میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. دنیا میں جو ڈیپریویشن ہے, انیکوالٹی ہے, وہ برابر ہو جائے گی بائی ورچو آف کمپٹیشن. مگر اس میں کچھ مشکلات ہیں. آئی مین اب اسٹیٹس کیوں لگاتی ہیں بیریئرز؟ اسٹیٹس بیریئرز لگاتی ہیں کہ جی ہمارے اب جو لوکل لوگ ہیں, اب اگر وہ صابن کی فیکٹری اس میں پیسے لگا رہے ہیں کہ جی صابن کی فیکٹری ہم نے لگانی ہے, اور ہمیں تو یہ لوگ اپنا بنا رہے ہیں صابن, اور اوپر سے چائنا نے صابن جو ہے وہ اس سے آدھی پرائس پہ 2 ٹکیاں بھیج دی ہیں صابن کی مارکیٹ میں, تو ظاہر ہے جو کنزیومر ہے وہ تو ہی ول گو آفٹر دیٹ صابن وچ از چیپر اف اٹس امپورٹڈ. تو اب جو امپورٹڈ آئٹم جو ہے وہ آ گیا ہے, تو پھر ہمارا لوکل جو مینوفیکچرر ہے وہ کیا کرے؟ اس طرح لوگ لوکلی مینوفیکچر نہیں کریں گے, ایک دن صابن نہیں کریں گے, دوسرا دن وہ کہیں گے جی گندم بھی باہر سے سستی آ رہی ہے تو ہم تو پروڈیوس نہیں کریں گے. سو اس لیے اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے پروڈیوسرس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اینڈ گلوبلائزیشن از in economic terms is talking about removing those protections, removing those barriers in the industrialized world, in developing countries, based on the assumption کہ جتنی مارکیٹ وسیع ہوگی اور کھلی ہوگی گروتھ اتنی زیادہ ہوگی. اب اس کی یہ تو میں نے آپ کو اکنامک ویو پوائنٹ دیا ہے, اس کی کچھ سیاسی کلچرل امپلیکیشنز بھی ہیں. گلوبلائزیشن جو ہے وہ اکنامک سطح پر, پولیٹیکل سطح پر بھی کہتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. دیر از اے کلچر آف گلوبلائزیشن. اب اس میں آپ مثال لیں انٹرنیٹ کی. اب انٹرنیٹ آج سے 8-10 سال پہلے, میں جب امریکہ سے 94 میں آیا ہوں تو آئی ہیڈ نیور ہرڈ آف این ای میل. اب میں وہاں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں, کمپیوٹرز تھے, ای میل کوئی کرتا ہی نہیں تھا. اب آپ خوشاب میں چلے جائیں, آپ وہاڑی میں چلے جائیں, یو ول فائنڈ اے سائبر کیفے. سائبر کیفے میں آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے کوئی سائٹ ڈھونڈی ہے, یو کین ایکسیس ٹنز آف انفارمیشن. آئی مین آپ نے کچھ اگر ڈھونڈنا ہے ایگریکلچر افریقہ میں کیسا ہو رہا ہے, اور اس میں ایگریکلچر میں ایک پرٹیکولر کراپ ہے, تو آپ صرف کراپ کا نام اگر میز ہے یا ویٹ ہے, آپ لکھیں ویٹ افریقہ ریجن اینڈ یو پریس اے بٹن اینڈ یو ول گیٹ 500 documents. I mean, you can use webcam. It's incredible. So in that sense, technology has shrunk the world. People can exchange ideas, information, and جو ٹریڈیشنل نوشن تھا آف انفارمیشن وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو گیا ہے. تو اس کی کلچرل امپلیکیشنز ہیں, سوشل امپلیکیشنز ہیں, سیاسی امپلیکیشنز ہیں. اینڈ دیٹس وائی آئی تھاٹ دیٹ ڈیو ٹو particularly the economic implications of globalization, it's important that we mention this. So now I have introduced various ideas to you today, and along with the previous lecture, I have tried to outline the idea of economics and the issues involved in economics from an anthropological viewpoint. And I do hope that this has generated interest in this area for you, and that you will continue thinking about these things. And I will, inshallah, look forward to being here again with another topic next time. Khuda Hafiz.